बाज़ औक़ात हमें ऐसा लगता है कि ये मुश्किल जो हम पर आई है ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन ये सिर्फ हमारी सोच होती है, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी अज़ीज़ बहनों और भाइयों, आज एक अहम मौजू पर बात कर रहे हैं हम, जो हर किसी के दिल की ज़रूरत है, हर इंसान की ज़िंदगी का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा है और हर मुसलमान के ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान है, और वो है सब्र। सब्र के बग़ैर ज़िंदगी की किताब नामुकम्मल है। दोस्तों, ज़रा लम्हा भर के लिए सोचिए, ज़िंदगी एक किताब की तरह है। हर दिन एक सफ़ा है और हर साल एक बाब है। खुशियाँ भी लिखी जाती हैं, दुख भी दर्ज होते हैं, कामयाबियाँ भी ज़िक्र की जाती हैं और नाकामियाँ भी ज़िक्र की जाती हैं। लेकिन अगर इस किताब में सब्र ना हो तो ये किताब कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकती है। ज़ाहिर सी बात है, अगर हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात आई लेकिन हमने उस पर सब्र नहीं किया तो हमारी ज़िंदगी की किताब कभी भी नामुकम्मल नहीं हो सकती। अब हम इस वीडियो के अंदर मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी कि सब्र क्या है और मुसीबत में, इबादत में किस तरह से सब्र किया जा सकता है, और इसके मुतल्लिक आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में मिसालें भी दूंगी जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, सब्र करने में मदद मिलेगी। तो आइए हम कुरान की रोशनी में देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के पास सब्र करने वालों के लिए क्या इनाम है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, सूरतुल बकरा की आयत नंबर 153 के अंदर, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, यानी बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मेरे दोस्तों, ये कैसा बड़ा इनाम है। अल्लाह जो पूरी कायनात का खालिक है, जो मालिक है, राज़िक है, दाता है, कायनात का कोई पत्ता उसके हुक्म के बगैर नहीं हिलता, जो ज़मीन व आसमान का मालिक है, वो खुद ऐलान कर रहा है वो सब्र करने वालों के साथ है। अब ज़रा सोचिए, जब रब्बुल आलमीन आपके साथ है तो फिर कोई ताकत, कोई मुसीबत, कोई दुख, अब कोई भी चीज़ आपको तोड़ नहीं सकती। अब हम हदीस की रोशनी में देखेंगे कि रसूल अल्लाह ने सब्र करने वालों के बारे में क्या इनाम बयान किया है। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि मोमिन को जो थकन, बीमारी, गम, दुख, यहाँ तक कि एक कांटा भी चुभता है, अल्लाह ताला इसके बदले में इसके गुनाह माफ़ कर देता है, लेकिन शर्त क्या है कि उसने सब्र किया हो। ये सब्र का हुस्न है। सब्र सिर्फ दुख बर्दाश्त करने का नाम नहीं, बल्कि गुनाहों की माफ़ी का भी ज़रिया है मेरे बहन भाइयों। यानी एक मोमिन जब सब्र करता है तो इसके दुख दरअसल इसके लिए ही रहमत बन जाते हैं। जब हम पर कोई मुसीबत आई, हम पर कोई दुख आया, हमने डट कर उसका मुकाबला किया और सब्र किया, और सब्र में कभी भी वबेला नहीं होता। सब्र वो होता है कि जिसके अंदर आप सिर्फ अल्लाह ताला से अपने दुख को बयान करें, ना कि लोगों के सामने भी उसको बयान करते फिरें और फिर ये भी कहें मैंने तो इस मुसीबत पर सब्र किया। तो मेरे बहन भाइयों, ये सब्र नहीं होता, बल्कि ये आपकी सोच है कि आप सब्र कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि हमारा सवाल ये है कि हम में से कितने लोग वाकई सब्र करते हैं, कितने लोग मुसीबत में घबरा कर अल्लाह से शिकवा करते हैं, और कितने लोग मामूली मुश्किल पर भी अल्लाह ताला को याद रखते हैं और सब्र करते हैं। कितने लोग मामूली मुश्किल पर हिम्मत नहीं हारते। दोस्तों, याद रखिए, सब्र वो ताकत है जो कमज़ोर को मजबूत, गरीब को अमीर और बेसहारा को अल्लाह का सहारा दिलाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सब्र में हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की क्या मिसालें हैं, मैं आपके साथ वो भी बयान करूंगी। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, ज़िंदगी में कोई भी आजमाइश से जब गुज़रता है, कोई कहता है कि मेरे पास रोज़गार नहीं है, कोई कहता है कि मैं बीमारी की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, और कोई रोता है कि मेरे अपने ही मेरा साथ छोड़ गए। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या कभी कोई शख्स इस दुनिया में ऐसा रहा है जिसकी ज़िंदगी मुश्किलात से खाली हो? हर बंदे की ज़िंदगी में ही मुश्किलात हैं। किसी की ज़िंदगी में कारोबार से रिलेटेड हैं, किसी की ज़िंदगी में अपने रिश्तेदारों के रिलेटेड ही हैं। कोई माँ बाप किस वजह से परेशान है, औलाद के दुख की वजह से, कोई किस तरह से परेशानियाँ हर इंसान की ज़िंदगी में होती हैं, हर घर में परेशानियाँ होती हैं। लेकिन ये नहीं होता कि अब उस आजमाइश को लेकर आप बैठ जाएँ और सब्र ना करें और उसको अपने सर पे सवार कर लें। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कभी भी। क्या कभी कोई शख्स इस दुनिया में भी ऐसा है कि जो मुश्किलात से खाली हो? बिल्कुल ऐसा नहीं, बल्कि
انبیاء اکرام علیہ السلام جو سب سے زیادہ اللہ کے قریب تھے، ان کی زندگیاں سب سے زیادہ آزمائشوں سے بری ہوئی تھی۔ ایسا نہیں کہ اب انبیاء علیہ السلام نے دیکھیں کس طرح آزمائشوں پر صبر کیا، اور صبر والی زندگی ہے ان کی، صبر سے لبریز زندگی ہے۔ آج اگر ہم کسی صحابہ کی بھی زندگی کو دیکھتے ہیں، اس پر نظر ڈالتے ہیں، تو آپ یقین کریں دل حیران رہ جاتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ہر مشکل پر صبر کیا، کیا کیا دین کے لیے ان کو مشکلات نہ آئی، یہاں تک کہ ان کے گھر، ان کی ہر چیز ان سے چھین لی گئی، ان کو جلا وطن کر دیا گیا، لیکن پھر بھی انہوں نے اف تک نہ کہا۔ جب بھی صحابہ کرام رسول اللہ کے پاس آتے اور آ کر کہتے اے نبی، اے پیارے محمد، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کفار کی شکایت کریں کہ یہ ہم پر اس طرح سے ظلم ڈھاتے ہیں، تو اللہ کے نبی ان کو آگے سے درس یہ دیتے کہ صبر کرو۔ انہیں یہ نہ کہتے کہ تم صبر نہ کرو، تم رو، تم وبیلا مچاؤ، یا تم اس پریشانی کو اپنے دماغ پہ سوار کر لو، نہیں، بلکہ ان کو ہمیشہ یہ درس دیتے کہ جو تم سے پہلے لوگ تھے کس طرح سے ان پر ظلم کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ ان کے ماس کو، ان کے جسم کو لوہے کی کنگھیوں سے نعوذ باللہ زخمی کیا جاتا، لیکن پھر بھی ان کی زبان سے کبھی بھی اف تک نہ نکلتا۔ تو آپ لوگ بھی صرف اللہ کی آزمائشوں پر صبر کرو۔ تو انہوں نے صبر کا درس دیا۔ اب آپ کو میں حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کے متعلق بتاتی ہوں، کہ ان کی مثال بتاتی ہوں آپ کو کہ کس طرح سے انہوں نے بھی مشکل میں صبر کیا۔ اب سب نے حضرت ایوب علیہ السلام کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی تھے، مالدار تھے، خاندان بڑا تھا، عزت بھی تھی، لیکن پھر آزمائش آئی، دولت چھن گئی، اولاد ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو گئی، صحت بھی چھن گئی، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت نہیں کی۔ ان کی زبان سے صرف یہی الفاظ نکلے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یعنی اے میرے رب، اے میرے پروردگار، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا اس کا آپ دیکھیں آپ کہ انہوں نے صبر کیا۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ صبر کرنے سے کبھی تو پھل ہی نہیں ملتا، صبر کرتے رہو، ہم تو ساری زندگی صبر ہی کر رہے ہیں، ان کے شکوے شکایت نہیں ختم ہوتے۔ دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈالیں، فوکس کریں کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا، ان کو دولت دی اتنی زیادہ عطا کی، خاندان بھی عزت والا تھا، اس کے بعد اولاد بھی تھی، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے چھین لیا، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ نہیں، بلکہ کہا اللہ تو مجھ پر رحم کر۔ اب یہ دیکھیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھل کیسے عطا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ صحت بھی عطا فرمائی، دوبارہ اولاد بھی عطا فرمائی، اور دوبارہ مال و دولت عطا فرمائی۔ یہ ہے صبر کی برکت میرے بہن بھائیوں۔ اب اس کے بعد میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتی ہوں، اور آپ نے اس کے بارے میں ضرور سوچنا ہے کہ فرض کیجئے ایک عام مزدور ہے، سارا دن اس نے محنت کی، اور شام کو جب وہ گھر آیا تو بچے اس سے روٹی مانگتے ہیں، اور اس کے پاس بچوں کو دینے کے لیے صرف 2 نوالے ہیں۔ اب وہ چاہے تو شکوہ کرے، شکایتیں کرنا شروع کر دے، مایوس ہو جائے، یا پھر حرام کمانے کا رستہ اختیار کر لے، لیکن اگر وہ صبر ہی کر لے، اور اگر وہ صبر کرے اور کہے میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں، تو یاد رکھیے یہی صبر اس کے لیے جنت میں جانے کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے۔ اب ہر انسان اگر مشکلات میں ہے، اس کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں، چاہے تو وہ اچھی راہ کو اختیار کر لے، چاہے تو وہ بری راہ کو اختیار کر لے، لیکن اس کے لیے بہترین یہی راہ ہے کہ وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، اور یہی صبر اس کو جنت تک لے جانے کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو میرے عزیزو، میرے بہن بھائیوں، یہ میری نصیحت ہے آپ سب کے لیے کہ زندگی مشکلات کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، کہ ہماری زندگی کے اندر مشکلات کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، اور کوئی بھی ہم میں سے یہ نہ سوچے کہ ہم اس دنیا میں، یا میں، آپ، یا ہم میں سے کوئی بھی اس دنیا کی آسائشیں حاصل کرنے کے لیے ہے۔ ہرگز نہیں میرے عزیزو، ہم اس دنیا میں اپنی بہترین آخرت بنانے کے لیے آئے ہیں، اور اگر اس آخرت کو بناتے ہوئے ہماری زندگی میں اگر کچھ مشکلات آ بھی جاتی ہیں تو ہمیں اس مشکلات پر ڈٹ کر صبر کرنا ہے، نہ کہ وبیلا مچانا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک نصیحت ہے کہ جب بھی مشکل آئے صرف اپنے ذہن میں یہ بات رکھو، ہم اس دنیا میں کسی آسائش کے لیے نہیں آئے، ہم تو اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ جس حال میں بھی ہمیں رکھے، ہم اسی حال میں راضی ہیں۔
یہ جو دنیا ہے نا، اس میں ایک مسئلہ حل ہوگا تو دوسرا مسئلہ ہمارے سامنے آ جائے گا، لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم ہر مشکل کو اللہ تعالیٰ کی آزمائش سمجھ کر صبر کر لیں۔ دیکھیں اب قرآن پاک بھی ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری دے دے صبر کرنے والوں کو۔ اب دیکھیں کہ ہمارے لیے خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خوشخبری دیں ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا۔ تو میرے دوستو، میرے بہن، میرے بھائیوں، دنیا کی یہ مشکلات عارضی ہیں، لیکن اس کے بدلے میں ملنے والا صبر کا اجر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اگر ہم صبر کو یہ سوچ کر لیں گے نا کہ صبر کریں گے تو ہمیں آخرت میں اچھا پھل ملے گا، تو انشاءاللہ اگر ہم صبر کر لیں تو یہ چند لمحے کی تکلیف جنت کے دائمی سکون میں بدل سکتی ہے۔ اور میرے بہن بھائیوں، اکثر ہم صبر کو صرف خاموش رہنے یا برداشت رہنے کا نام سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ایک صبر اور ایک مکمل طرز زندگی ہے۔ یہ انسان کے ہر عمل، ہر سوچ اور ہر امتحان سے جھلکتا ہے۔ اب دیکھیں صبر جو ہے نا، اس کی اقسام میں آپ سب کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گی کہ صبر کی اقسام کیا ہیں۔ تو ان اقسام میں سے سب سے پہلی اقسام یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے میں صبر ہم کس طرح کر سکتے ہیں۔ تو میرے بہنوں بھائیوں، ہم سب کو پتہ ہے کہ دنیا فتنوں سے بھری ہوئی ہے، نفس ہمیں لالچ دیتا ہے، شیطان ہمیں بہکاتا ہے، ماحول ہمیں گناہوں کی طرف کھینچتا ہے، لیکن جو شخص ان سب کے باوجود خود کو روکے رکھتا ہے وہی اصل میں صابر انسان ہے، اور اس انسان کی زندگی بہت خوبصورت ہو سکتی ہے۔ لیکن جو شخص ان سب کے باوجود خود کو روکے رکھتا ہے وہی اصل صابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اصل بہادر وہ نہیں جو لڑائی میں کسی کو گرا دے، اصل بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ یعنی صبر مصیبت میں نہیں بلکہ اپنی خواہشات پر قابو پانے کا نام ہے۔ اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں مصیبت میں صبر کے بارے میں۔ یہ صبر کی سب سے بڑی اور سب سے مشکل قسم ہے۔ جب بیماری آ جاتی ہے، جب روزگار ختم ہو جاتا ہے، جب اپنوں کا ساتھ چھوٹ جاتا ہے، اس وقت انسان کے پاس دوسرے راستے ہوتے ہیں، یا تو شکوہ کرے یا پھر اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جائے یا صبر کر لے۔ ٹھیک ہے، یہ تمام طریقے انسان کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ دوستو یاد رکھیے، صبر کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی دیکھیں ارشاد فرماتے ہیں، انما یوفی الصابرون اجورہم بغیر حساب، یعنی صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں ان کو ناپ تول کر نہیں ان کا اجر دیتا، میں بے حساب ان لمیٹڈ ان کو اس کا فائدہ دوں گا، جو آخرت میں بھی ہوگا اور دنیا میں بھی ہوگا۔ اس کے بعد ہے عملی طریقے میں صبر کو ہم کس طرح سے اپنا سکتے ہیں اپنی اس زندگی میں کیسے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ آزمائش وقتی ہوتی ہے اور صبر دائمی اجر ہے۔ جو آزمائش آتی ہے نا انسان پر، یہ وقتی، کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے، کچھ سالوں کے لیے، لیکن جو یہ صبر ہے نا، یہ ہمیشہ دائمی زندگی تک آپ کا ساتھ دیتا ہے، اور یہ آپ کا لکھ لیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو بے حساب اجر دیتے ہیں۔ جب مصیبت آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، خود کو دوسروں کی مشکلات یاد دلائیں تاکہ اپنی آزمائش ہلکی لگے۔ دل کو تسلی دینے کے لیے دیکھیں، اب دل ہے نا جو ہمارا، اس کو تسلی دینے کے لیے قرآن کی تلاوت کریں، دعا کریں اور نماز کو اپنا سہارا سمجھیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کے لیے میری یہ ویڈیو بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ میرے بہن بھائیوں، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سکون سے بھر جائے، لیکن کیا سکون دولت میں ہے؟ کیا سکون شہرت میں ہے؟ کیا سکون طاقت میں ہے؟ نہیں، اصل سکون صبر میں ہے، اور یہی سکون ایمان والے دل کو جنت کی خوشبو عطا کرتی ہے۔ اب دیکھیں، اس کے بعد میں آپ کو اب صبر کے فائدے بتاؤں گی۔ میرے پیارے بہن اور بھائیوں، یاد رکھیں، صبر ایک ایسی کنجی ہے جو ہر دروازہ کھولتی ہے۔ صبر کرنے والے مشکلات میں سکون بھی پاتے ہیں۔ کوئی مشکل آئے گی وہ ضرور اس میں سکون پا لیں گے۔ غموں میں خوشی ڈھونڈ لیتا ہے انسان۔ جب انسان کو کوئی بھی مشکل آتی ہے، اس میں صبر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، غموں میں اس کو خوشی سے ڈھونڈنے میں مشکل نہیں ہوتی ہے، اور دکھوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں بدل لیتا ہے۔ صبر انسان کے اندر برداشت پیدا کرتا ہے، دل کو مضبوط بناتا ہے اور روح کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا سبب ہے۔ قرآن میں صبر کرنے والوں کا مقام اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بیان کیا ہے، اب ہم اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سوچئے، خالق کائنات، وہ خالق کائنات ہے، مالک ہے اس پوری دنیا کا، اور اس کی محبت ہمارے حصے میں آ رہی ہے صبر کرنے والوں کے۔
یعنی جب آپ صبر کرتے ہیں تو اللہ کی محبت آپ کے دل کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اب صبر کا اجر رسول اللہ کی حدیث سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبر کیا اللہ اسے صبر کی توفیق دیتا ہے، اور کسی کو صبر سے بہتر جو ہے نا بڑا عطیہ نہیں دیا گیا۔ یعنی صبر صرف آزمائش کا حل نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اور وہ تحفہ ایسا ہے جو دنیا میں سکون اور آخرت میں جنت عطا کرتا ہے۔ اب صبر کرنے والوں کے انعامات کے متعلق بھی میں آپ کو ضرور بتاؤں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ پارٹ میں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، زندگی کی کامیابی اصل جو ہے وہ صبر کی وجہ سے ہی ہے۔ زندگی کی کتاب میں اگر صبر کا باب نہ ہو تو یہ کتاب ادھوری رہ جاتی ہے۔ صبر وہ روشنی ہے کہ جو اندھیروں کو اجالے میں بدل دیتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ جو جنت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ آئیے آج ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ جو بھی آزمائش آئے گی، جو بھی مشکل آئے گی، ہم صبر کو اپنا سہارا بنا لیں گے، کیونکہ صبر کرنے والا کبھی بھی تنہا نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کسی کا ایمان مضبوط ہو اور کسی کی امید جاگے اور کسی کی زندگی بھی بدل جائے۔ اور مزید اسلامی پیغامات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انشاءاللہ ہم ملیں گے اب نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ رصاة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درار زوج النقاء بتكريم